बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 104 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान की बैटिंग का कलाप्स जो है, ये लफ्ज़ मेरे ख्याल से बहुत आम हो चुका है। ऑल दो बांग्लादेश शायद मुझे लगा कि बहुत जल्दी वो फैसला कर गए कि शायद हमने और रन्स नहीं करने, लेकिन फिर भी उनको यकीन था कि ये रन्स उनके लिए काफ़ी हैं और यही हुआ। पाकिस्तान की बैटिंग जब शुरू हुई तो बजाय इसके कि थोड़ी बहुत पार्टनरशिप्स हमें नज़र आई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान या तो मैच को बचा पाएगा या चेस करने जाएगा। मेरे ख्याल से शायद वो बचाने की हिकमत अमली भी गलत साबित होगी। अगर चेस करने जाते तो शायद थोड़ा सा इंटरेस्ट मैच में ज़रूर रहता, लेकिन बहुत बड़ी हार है और मेरे ख्याल से इसका वजन बहुत होगा। हमने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत अहम हैं इस सीरीज़ में, और 1-0 से जब आप ये टेस्ट मैच हार गए हैं, अगले में आप कम बैक करते हैं या अगला भी हार जाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। और इन तमाम चीज़ों को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की ख़वातीन टीमों के दरमियान आज पहला T20 इंटरनेशनल खेला जा रहा है। ये भी एक सीरीज़ है। वनडे में तो हमने कम्प्लीटली डोमिनेट किया और अब T20, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का साल है, तो कुछ कॉम्बिनेशंस को टेस्ट करने का एक बेहतरीन मौका ज़रूर है। उसके बाद आपसे बात करेंगे पीसीबी के ज़ेरे एहतमाम प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 जो गोल्ड टूर्नामेंट है, इसका आगाज़ हो गया है। 14 डिपार्टमेंटल टीमें जो हैं वो इसमें शिरकत कर रही हैं। इस टूर्नामेंट के कुछ मैचेस को लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत एक खुशाइन इकदाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और इससे बहुत ज़्यादा पजीराई मिलेगी उन प्लेयर्स को भी और ग्रेड 2 क्रिकेट को भी। उसके बाद आपसे बात करेंगे कि पहली सेंट्रल साउथ एशियन जो सेवन्स रग्बी चैम्पियनशिप है 16 मई से ताशकंद में शुरू होने जा रही है, और इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। और ये भी एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जिसकी तरफ नज़रें दुनिया स्पोर्ट्स की ज़रूर रहेंगी। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा पैनल हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्ट रिप्रेजेंटर एंड आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सर आप? बिल्कुल भी ठीक आज नहीं नहीं, आप खुश तो बहुत हैं। मेरे ख्याल से आपने एक्सपेक्ट कर लिया था पहले ये होने वाला। मैंने पहले कहा था 5वीं इनिंग्स और पाकिस्तान बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और तज्जियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं सर? अल्लाह का एहसान है जी। सर वैसे तो सकते में आ गया, 4 को 5 पे ले गया वो तो वैसे सकते में इनको आना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो आखिरी इनिंग खेलना और 2 सेशन भी गुजारना, मुझे नहीं लगता कि इस टीम के साथ हम इस काबिल हैं। और एक ये हमारी, मैं कहता हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ है कि हम इतना एक दिन गुजार सकते हैं। एक दिन नहीं बल्कि 2 सेशन भी गुजारने मुश्किल हो जाते हैं जब आप अंडर प्रेशर खेलते हैं। एग्जैक्टली वो आज वही हुआ कि आपको 2 सेशन भी आप सर्वाइव नहीं कर सके। ये आपकी बैटिंग लाइन की हालत है, और हम ख्वाब देख रहे हैं कि टेस्ट चैम्पियनशिप का हम फाइनल खेलेंगे। ये ज़रा बड़ा मतलब है कि वही बात है कि बहुत मुश्किल होता है। आप ऐसी टीम ले के चलें और ऐसी टीम लेके चल के आप समझें कि मैं टेबल के टॉप पे या कहीं नज़दीक फाइनल के हम हमारी टीम फिनिश होगी, नहीं होगी, इस तरह नहीं होगी। वो बातें मैं आपको याद है हमने पहले भी की थी कि कहीं ना कहीं आईसीसी ने डिवीजन 2 का कहीं फैसला कर लिया तो हम शायद वहाँ बड़े खुश हो जाएं। लेकिन सना, बांग्लादेश के पास अपर हैंड तो ज़रूर था टेस्ट मैच में, इसमें कोई शक नहीं है। ऑल दो पाकिस्तान ने पहली इनिंग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। मुझे लगता है दूसरी इनिंग के बाद भी जब पाकिस्तान केम आउट टू बैट इन देयर सेकंड इनिंग तो रिस्पांस अच्छा ही था। थोड़ी बहुत पार्टनरशिप्स नजर आई, अब्दुल्ला फजल अच्छा खेल रहे थे, बाद में सलमान अली आगा अच्छा खेलते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद ज़रूर थी कि शायद ये मैच बचा जाए। देखिए, बहुत क्रूशल है कि ना सिर्फ हम अपने आप को कैसे देखते हैं, एक तो एक रियलिस्टिक असेसमेंट आपकी अपनी क्या है। शाहजी ने जो बात की है बिल्कुल सही है। एक आप इधर से बैठ के चैंपियनशिप फाइनल्स की बात करें, बट रियलिटी स्टैंड ये करती है कि आप बांग्लादेश से 3-0 टेस्ट मैचेस पिछले 3 मैचेस में हार रहे हैं, ठीक है। सो रियलिटी आप यहाँ पे खड़े। दूसरी चीज़ ये है कि आप से नहीं चेज़ हो रहा, चौथी इनिंग्स में हम नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो बेहतर ये है कि आप बैटिंग फिर पहले करें। दूसरी चीज़ ये कि दूसरी टीम्स आपको कैसे देखती हैं। एक तो आप खुद अपने आप को कैसे देखते हो, वहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। हम लोग डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में और रैंकिंग्स में इतने गुम हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि जो एक्चुअल ग्राउंड पे जाके टेस्ट होगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसी तरीके से दूसरी टीम्स आपको कैसे देखती हैं, तो आज उन्होंने जो डिक्लेरेशन किया है उससे भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उनको पता था कि कौन सा स्कोर हमारी जो लिमिटेशन है या हमारी ग्रास्प से बाहर है। सो शांतु मतलब इतनी ज़्यादा उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है कैप्टनसी का, अच्छे प्लेयर, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने दोनों इनिंग्स में बारी की है। पर अगर हम माइंड की बात करें कि टेक्निकल कितना ज़्यादा एक्सपोजर है टेस्ट क्रिकेट का,
ٹھیک ہے سینئر پلیئر ہیں پر ان کو یہ جو سینس ہوئی ہے کہ میں کہاں پہ چھوڑوں گا اور وہاں سے یہ ٹیم چیز نہیں کر سکتی, وہ آپ کا اسٹارٹ اور ڈیٹا بتا رہا ہے کہ جیسے بات کریں شاہ جی کہ 2 سیشن سے زیادہ ہم لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں چوتھی اننگز میں, تو دوسری ٹیمز بھی ان کو مانیٹر کریں. آپ چاہے مانیٹر نہ کریں, جو اپوزیشن ہے وہ تو آپ کی ہر بات کو مانیٹر کر رہا ہے. پھر 2 ڈیبیوٹنٹس بھی تھے اوبیسلی, پہلی اننگز میں وہ بڑا اچھا کھیلے, آج بھی ایک عبداللہ فضل نے ہی تھوڑی سی ریزسٹنس دی, باقی کسی بیٹر کی طرف سے اس طرح کی ریزسٹنس نظر نہیں آئی. تو یہ الارمنگ سائن ضرور ہیں آپ کے پاس. ہم چیمپئن شپ فائنل کی بات کرتے ہیں, وہ ٹیمز ابھی بہت آگے ہیں. ہم ابھی بنگلہ دیش سے 3 ٹیسٹ میچز اوپر نیچے ہار گئے ہیں, اور وہ بھی اپنی کنڈیشنز میں بھی 2 اور ان کی کنڈیشنز میں بھی 1. سو الارمنگ سائن تو ضرور ہے پاکستان کی. یہ کہیں سے نا ایک اب اسٹیریوٹیپیکل اپروچ تو نہیں بن جائے گی, کیونکہ اوبیسلی یہ باتیں پہلے بھی چل رہی تھی کہ آپ کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں جب میچ ہو آپ اس طرح کی پچز بنا کر اپنے 2 اسپنرز کو یوز کریں اور میچ جیت جائیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس شاید کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. دیکھیں وہ بھی آپ کی زیادہ دیر کام نہیں کی, وہ بھی آپ نے انگلینڈ کے اگینسٹ کیا, آپ کی کام کر گئی. ویسٹ انڈیز نے آپ کو اس میں آ کے, ویسٹ انڈیز کی ایسی ٹیسٹ ٹیم جو کہ وہ بھی اتنی بڑی اسٹینڈنگ نہیں ہے, انہوں نے اسپن وکٹ پہ بھی آپ کو ایک میچ ہرا دیا تھا. سو یہ چیز زیادہ دیر کام نہیں کرے گی. یہ شارٹ ٹرم سولوشن ضرور ہیں, ٹھیک ہے یو کین آؤٹ اسمارٹ این اپوزیشن فار اے میچ, پر یو کانٹ آؤٹ اسمارٹ اے سسٹم. سسٹم کو آؤٹ اسمارٹ کرنے کے لیے سسٹم کو ہی آپ کے اتنا زبردست ہونا پڑے گا کہ وہ ان کے سسٹم کو آؤٹ اسمارٹ کرے. سو آئی تھنک اس کی کمی ہے کہ ہم لوگ پیس بولرز آپ کے اس طرح کے ریڈی ہوں کہ آپ یو پک اینڈ چوز, آپ نے جانا ہے جہاں پہ ٹیسٹ کھیلنے یہ والا بالر اٹھا لو, وہ اتنا ریڈی آپ کے پاس پلیئرز وہاں پہ موجود ہوں. تو جب تک وہ سسٹم ٹیک کیئر نہیں کرے گا پلیئرز کی, ہم اسی لیے بار بار سسٹم کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر اب ہمیں دھیان دینا ہے. پلیئرز آ رہے ہیں آپ کے پاس, ہم 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے بات کرتے تھے کہ آپ کے پاس 7-8 140+ بولرز ہیں, تو اب کتنے رہ گئے ہمارے پاس. تو اس چیز کے اوپر ہمیں بہت دھیان دینا ہے, کیونکہ آج ان کے جو ٹیئر اوے بولر تھے انہوں نے ایک بہت بڑا ڈفرینس 4th اننگز میں لے آیا, انہوں نے باؤنسز پہ پھر وکٹس لے لیے ہیں. تو وہ جو آپ کا ایک پرابلم چلتا آ رہا ہے ون ڈیز میں ہوں یا ٹیسٹ میچز میں ہو یا ایون T20 میں, جہاں پہ ایک ہی باؤنسر الاؤڈ ہے, وہاں پر بھی ہمیں اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے باؤنسر. ڈیفینیٹلی آپ تو خیر 5ویں اننگز تک پہنچ گئے ہیں, لیکن میرے خیال سے آپ پہلی اننگ سے موازنہ کر لیں, 5واں دن پہ تھا. لیکن آئی تھنک وہ, اور بات میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, جب میں نے دیکھا کہ اماؤنٹ آف رنس کتنے ہیں اور اس وقت وکٹس آدھی گری ہوئی تھی, تو مجھے کہیں نہ کہیں پھر بھی امید تھی کہ کہیں یہ چیس نہ کر لیں, شاید بنگلہ دیش تھوڑی سی جلدی کر گیا. تو لیکن بات وہی ثنا کی ہے کہ شاید ہم ایکوپڈ ہی نہیں ہیں اس برانڈ آف کرکٹ کو کھیلنے کے لیے. یار 2 چیزیں, ایک تو اگر میں تھوڑا سا بھی ٹریک ریکارڈ بھی پڑھ رہا تھا, ہم نے شاید لاسٹ 6 میچ کھیلے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف, پاکستان سیریز کو ملا کے جو ہم پاکستان میں کھیلے ہم 5 ہارے ہیں. ینگسٹرز کی بات کروں, آپ نے چاپس اینڈ چینجز کیے, آپ نے کچھ بیٹسمین کے بھی چاپس اینڈ چینجز کیے. بالنگ یونٹ میں صرف آپ کے پاس آئی گیس ایک نام مسنگ تھا, وہ نسیم شاہ کا تھا, اگر آپ بالنگ یونٹ کی بات کریں اس کے اندر. آپ نے چوتھی اننگز کی بات کی, مجھے صرف یہ چیز سمجھ نہیں آ جائی تھی کہ پاکستان کے بالرز نے بہت اچھا واپس ان کو ٹیسٹ میچ کے اندر لے کے آئے. دس واز اے ٹوٹل کہ آپ اس کو چیز کر سکتے ہیں. نو کہ وکٹ تھوڑا ٹف تھا, بال گرپ ہو رہا تھا, پھر پیسز والا معاملہ, کیونکہ شارٹ پچ کے آگے آپ اسٹرگل کرتے ہو. میں نے کل بھی کہا تھا ٹھیک ہے مہدی تو آؤٹ آف سلیبس میرے لیے ہیں, لیکن نہید رانا ورسز اور لیفٹ ہینڈرز وہ تھوڑا سا ایک چیلنج ضرور ہوگا. آج انہوں نے 4 کھلاڑی آپ کے لیفٹ ہینڈرز ہی آؤٹ کیے ہیں. آپ ڈرا کے لیے جا رہے تھے یا جیتنے کے لیے جا رہے تھے؟ کیونکہ جس مومنٹم کے ساتھ پاکستان نے شروع کیا لگ نہیں رہا تھا کہ آپ جیتنا چاہ رہے ہو, آپ صرف چاہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو بلا ٹلے سر سے, اس کو ڈرا کی طرف آپ لے کے چلیں. میں کل بھی آپ لوگوں کا ایک شو میں بات کر رہا تھا ان سے آف ایئر بھی, آپ لوگوں کا شو دیکھ رہا تھا بازد بھائی جس میں بات کر رہے تھے, میں کچھ سٹیٹس بھی نکال رہا تھا. آپ سٹارٹ کریں عمران بٹ سے. مجھے یاد ہے کہ جب عمران تھے تو لوگوں نے کہا جی اپنا آنے والا کل کا دی گریٹ ہمیں بیٹسمین مل گیا, سلپ کا کارڈن ایریا کا فیلڈر مل گیا. ایک بری اننگس آج کے ادھر ہے, آپ کو نظر ہی نہیں کہیں آتا. ڈومیسٹک میں بہت کم آپ کو نظر آتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں ہریرا, اس نے ڈبل سینچری بھی آپ کے لیے اسکور کی ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر. 2 بیڈ پرفارمنسز آپ نے اس کو ٹیم سے ڈراپ کر دیا. عابد علی یار, عابد علی کی بات کرو, عابد علی نے میرے ساتھ لیول 2 کیا تھا, مجھے یاد ہے, انہوں نے فٹنس پہ بھی اپنی کام کیا. اب شاید وہ انگلینڈ میں کاؤنٹیز وغیرہ بھی کھیل رہے ہیں, پرفارم بھی کر رہے ہیں. کہاں پر گئے؟ بہت سی باتیں. جب میں عابد بھائی کے ساتھ بیٹھتا تھا مجھے پتہ لگتا تھا کہ یار جتنا پاکستان, جب ہم بات کرتے ہیں نا ورک لوڈ مینجمنٹ, یا ہم بات کرتے ہیں جب پلیئر کی جو سی انفارمیشن کتنی مل رہی ہے, اس کی ہیلتھ کے بارے میں ہے, یا اس کو کتنا کیئر ٹیک کر رہے ہیں, نیگلیجنس بہت ہوئی ہیں ان معاملات کے اندر. یہ وہ لڑکے ہیں جو آپ کے بیک بون تھے, آپ نے سب کو ضائع کیا. آپ نے 2 بیٹ پیچز آپ نے کہا جس کو ڈراپ کر دو. اب یہ ینگسٹرز آپ لے کے آئے, اب لوگ ان کے پیچھے بھی کچھ حد تک پڑ چکے ہوئے ہیں کہ جی ان کو کس لیے ٹیم کے اندر. عبداللہ نے اچھا سکور کیا آج. آپ اذان کی بات کریں, وہ نیا میچ کے اندر اس نے پہلے میں 100 آپ کو کر کے دیا, دوسرے میں پرفارم نہیں کر سکا, لیکن پھر میں کہوں گا ہی از ویری نیو, آپ اس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. سارا کا سارا پھر دار و مدار وہ 6 میچز کا آپ کے سینئر پلیئرز پہ آتا ہے.
چاہے رضوان کی آپ بات کر لیں، ان کی آپ وکٹ کیپنگ میں بات کر لیں کہ ان کی جو سکلز ہیں وہ بالکل ڈراپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج جو ان کو بال پڑا جو اندر آیا میں نے دیکھا نہیں تھا، کپتانی بتا رہی تھی وہ ڈیڈلی تھا، میں تھوڑا سا اس کی ہائی لائٹ دیکھی ہے، ٹھیک ہے، اٹ واز ون آف دی ان پلیبل بالز. نہیں یہ رضوان کی ٹپیکل ٹیکنیکل فلا ہے جس پہ موئی شاہ صاحب وہ تو ہے، جب بال اندر آتا ہے وہ اسٹرگل کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن اب جب مڈل آرڈر کے اندر آتے ہیں، ساؤتھ شکیل کی آپ بات کر لیں، آپ شان مسعود کی بات کر لیں. شان مجھے لگتا ہے اسٹل وہی T20 جو ایک وہ جو فارمیٹ چل رہا ہے دماغ کے اندر اسی کے اندر ہے، کیونکہ کپتانی کے اندر بھی آپ اگر پہلی اننگز میں دیکھیں تو اٹیکنگ موڈ فیلڈ نہیں تھی، آپ نے فیلڈ کھولی ہوئی تھی کہ وہ ایزیلی ایک سیٹل بیٹسمین ہوتا ہے نا کہ اپنے سنگلز لے رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر فلاز آپ کو نظر آ رہے تھے جہاں پر آپ نے پلیئرز کو ریگولیٹ کرنا ہے، کون سا پلیئر بیچ میں لے کے آنا ہے، چاہے وہ سلمان علی آغا کے اوور کروانے آپ خود بھی پارٹ ٹائم اوورز کروا سکتے ہیں جب آپ کی وکٹس نہ لے رہا ہو، دوسری آپ کی ٹیم نہ آؤٹ کر پا رہی ہو، وہ چیز آپ کو مسنگ فیکٹر نظر آتا ہے. اوور آل ایشو یہ ہے کہ جب آپ ڈومیسٹک سیزن کی بات کرتے ہو کہ ہم ڈومیسٹک میں یہ کر دیں گے، وہ بدلاؤ کر دیں گے، ہم ینگسٹرز کو اٹھا کے پاکستان ٹیم میں لے آئیں گے، ینگسٹرز کو آپ لے کے ہوگے 140 145 کے بالرز کی بات کر رہے ہو. اس وقت پاکستان کے ڈیٹا انالیسس کے مطابق آپ کے پاس لگ بھگ 148 150 والا کوئی بھی بالر نہیں ہے آپ کے پاس. 145 سے 148 کا میں کہتا ہوں کہ لگ بھگ صرف 6 سے 7 بالرز ہیں. ان 6 سے 7 بالرز کو آپ نے کس طریقے سے ان کو پاکستان ٹیم میں لے کے آنا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ڈومیسٹک کے اندر ان کو بریک کہاں لگی ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ نے ان کو بہت زیادہ T20 میں ڈال دیا ہے. علی رضا، احسان اللہ، یہ دو میں بات کرتا ہوں مین فاسٹ بالرز کی جو کہ کافی پیک کے اندر ہیں. ایک آپ کو یاد ہو ایک لڑکا تھا انڈر 19 کا ذیشان تھا جس کو انجرڈ ہوا اسلام آباد یونائٹیڈ کا، وہی 148 تھا، آج تک وہ نظر نہیں آپ کو آیا کدھر گیا. ایک اور لڑکا میں گنواتا ہوں انڈر 19 کا فاسٹ بالر، آپ کو یاد ہو جو لمبا ایک فاسٹ بالر تھا، میں اس کا نام بھول گیا، جو ٹال تھا کافی، پشاور زلمی کے لیے بھی وہ میچز کھیلا تھا. ذیشان ہی تھا نا، پشاور زلمی والا تھا ٹال فاسٹ بالر. وہ لڑکا کہاں پر گیا؟ اس کو انجری ہوئی تھی، آج تک وہ ڈومیسٹک میں بھی واپس نہیں. نام تو بہت سے ہیں. آئی تھنک ارشد اقبال کی ہم بات کرتے ہیں، پھر ہم بات ایک کاشف بھٹی کو آپ لے کر آئے، کاشف کو ٹیسٹ میچ کھلایا، سائڈ پہ کر دیا، وہ بھی وہ ٹیسٹ میچ جہاں پر اسپنرز ڈومینیٹ کر رہے تھے. موئی شاہ صاحب بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ پلیئرز جو ہیں ان کا فوکس نہیں ہے اس فارمیٹ کے اوپر، اور بڑا واضح ہے کیونکہ لوکریٹو نہیں ہے فائنینشلی، آپ لمیٹڈ اوور سے زیادہ پیسے بنا پاتے ہیں. لیکن اب شاید ایک اور چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ شاید جو مینجمنٹ ہے یا جو کرکٹ بورڈ ہے شاید وہ بھی اتنا فوکس ٹیسٹ کرکٹ پہ نہیں ہے، کہ شاید ان کو بھی یہ نہیں سمجھ آ رہی اب تک کہ اس کو ہم نے ایز اے سسٹم کیسے اسٹیبلش کرنا ہے. دیکھیں یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. اصل میں یہ طریقہ اس طرح نہیں ہوتا. آپ کی کوچز آپ چینج کرتے جائیں، آپ نیا کوچ لے کے آ جائیں، آپ شفلنگ کریں، کوئی پارٹ ٹائمر رکھ لیں، کوئی پرمنٹ رکھ لیں، جب تک کور ایشوز حل نہیں ہوں گے نا آپ کی ٹیم ٹیسٹ ٹیم ڈیولپ نہیں ہوگی. اور کور ایشوز پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے متعلق کیا ہیں کہ آپ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا، میں پاکستان کے تھنک ٹینک کی بات کر رہا ہوں، سلیکٹرز کی بات کر رہا ہوں، کہ کون سا پلیئر آپ کا ٹیسٹ کرکٹ سٹف ہے اور کون سا نہیں ہے. کون سے بالر کو آپ ڈیولپ کر کے ٹیسٹ کرکٹر بنا سکتے ہیں، اچھا ٹیسٹ کرکٹر بنا سکتے ہیں، کون سے بالر کو آپ نہیں بنا سکتے. اور ساتھ ہی جس طرح ثنا نے بات کی، جس طرح اویس نے بات کی، ساتھ ہی آپ ان کو اتنا زیادہ جھونک دیتے ہیں T20 کرکٹ میں کہ وہ دونوں فارمیٹ کی ایک جو چیز ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں، اور وہ اپنا ٹوٹل اپنا مائنڈ جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں، اور وہ شارٹر ورژن کو بالکل ہی وہ اڈاپٹ کرنے کے چکر میں ہو جاتے ہیں، اور اس میں پھر آپ کو ریزلٹس ان سے ٹیسٹ کرکٹ میں نہیں ملتے. بڑے بڑے پلیئر ہیں، انہوں نے بھی نام لیا، ویسے بھی بڑے بیٹسمین ہیں، بالر ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو آئی ہوتی ہے نا کہ آپ پک کر لیں کہ یہ پلیئر بڑا اچھا بالر ہے، فاسٹ بالر ہے، یہ بن سکتا ہے کل ٹیسٹ کرکٹر بن سکتا ہے، بڑا اچھا فاسٹ بالر بن سکتا ہے، اٹیک بالر بن سکتا ہے. کوئی ایسے نام مجھے بھی، جس طرح علی رضا کا نام ہے، جس طرح سبحان کا نام ہے، میں ابھی بھی فیل کرتا ہوں وہ جو انڈر 19 کا لڑکا ہے سبحان، اس کو آپ بہت اچھا ٹیسٹ کرکٹر بنا سکتے ہیں، ٹیسٹ کا فاسٹ بالر بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو کوئی سکھانے والا ہو کہ کس طرح بھائی ٹیسٹ کرکٹ میں بال کس طرح کی جاتی ہے، ٹیسٹ کرکٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، آپ کو لائن لینتھ کیا رکھنی ہے، آپ کو کس طرح پلیئر کو دیکھنا ہے، بیٹسمین کو دیکھنا ہے، کھلانا ہے، یہ ساری چیزیں مل ملا کے پھر وہ ٹیسٹ کی ایک ٹیم بنتی ہے، جو کہ ہم آج تک ہم سٹرگل کر رہے ہیں. خاص کر پچھلے 2 سال کی میں بات کر رہا ہوں، ہم بہت بری طرح سٹرگل کر رہے ہیں. ہم اب خواب دیکھتے ہیں، سٹارٹ ہوتا ہے جو نئی ٹیسٹ چیمپئن شپ ہوتی ہے، خواب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فائنل کھیلیں گے جی اس دفعہ، ہم یہ سب طرف سے آپ کو، اور ہم اس قابل نہیں ہوتے. میں چاہوں گا یہ آپ ایڈ کر لیں اس ٹیسٹ میچ سٹیٹس کے مطابق ایوریج پیس پاکستانی فاسٹ بولرز کی 132 اینڈ 133، یہ ایوریج پیس ہے آپ کی. تو اس پیس کے ساتھ آپ میرا نہیں خیال ٹیسٹ میچ جیت. کوئی ریجن آپ اٹھا لیں، کوئی آپ ڈپارٹمنٹ اٹھا لیں، اس میں کم از کم 2-3 بالر آپ کو ایسے فاسٹ بالر لگیں گے کہ جو 140 کو ٹچ کرتے ہیں، یہاں تو 140 بھی ٹچ کوئی نہیں کرتا.
اور جب آپ کی ایسا کریٹیکل ٹائم آتا ہے، کرائم ٹائم آتا ہے، جہاں آپ کو ڈیسائسو رول پلے کرنا پڑتا ہے، وہاں سپیڈ بڑا کام کرتی ہے. آپ کے 2 وکٹس جو ہوتی ہیں نا، سمجھے شانتو اگر اڑ گیا تو ان کو مطلب ان کی وکٹ لینے کے لیے وہ سپیڈسٹر جو ہوتا ہے وہ 150 کوشش کرتا ہے کہ 150 ٹچ کروں، یہ وکٹ نکالوں، پیچھے سے کلیئر ہو جائے گا معاملہ. یہ کام نہیں ہے. نہ شاہین افریدی کر سکتے ہیں، عباس اور حسن تو آپ کو پتہ ہے ان کا وہ نہیں رہا، ان کی ایج وہ نہیں رہی کہ وہ آپ ایکسپیکٹ کریں ان سے کہ 140 کے نبا وہ کریں گے. یہ ساری مل ملا کے بڑے پرابلمز ہیں. اور جب بیٹسمین کی باری آتی ہے وہاں بھی ایگزیکٹلی یہی پرابلم ہے کہ بیٹسمین کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بیٹسمین T20 کے لیے کون سا اچھا ہے. اب ٹیسٹ کرکٹ میں آپ نے کھلانے ہیں تو کون سے کھلانے ہیں، یا آپ نے کہ چلے سینئر ہیں، بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں، تو ان کو خود بھی سمجھ آنی چاہیے. ایک طرف آپ کا ان کا کپتان ہے وہ جو تقریباً اپنا ورلڈ ریکارڈ ایک بنا گیا تھا کہ تیسری دفعہ وہ ڈبل سنچری ایچ اننگ کر گیا تھا، اور دوسری طرف ہمارے کپتان صاحب ہیں، دونوں اننگ کس طرح کھیلی ہے، دونوں دفعہ کس طرح آؤٹ ہوئے ہیں، وہ دیکھنے والی بات ہے. بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. کپتان کو تو فرنٹ پہ آ کے، کپتان کو تو یہاں سے ہلنا ہی نہیں چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا کہ آپ آج سارے بھی آؤٹ ہو جاتے، وہ ناٹ آؤٹ آتے، تاکہ پتہ لگتا کہ یار کم از کم ہمیں کوئی ایسا ایگزامپل ہمارے لیے سیٹ کرنے والا کہیں نہ کہیں ہے. لیکن وہ نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں مل ملا کے نا پھر ہم اس سٹف سے، اس طریقے سے، یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، میں تھنک ٹینک کی بھی بات کر رہا ہوں، میں کوچز کی بھی بات کر رہا ہوں، میں کرکٹ بورڈ کی بھی بات کر رہا ہوں، اس مائنڈ سیٹ سے آپ ٹیسٹ کرکٹ کی اچھی ٹیم نہیں بنا سکتے. مجھے تو بڑا وہ ہوتا ہے کہ اب امپورٹنٹ آگے سیریز جس طرح انگلینڈ کی ہے، اگر یہاں آپ کا یہ حال ہے، یہاں اس طرح کی پرفارمنس ہے ود دا بیٹ، وہاں تو ہم نے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ وہاں تو اتنی سیم اینڈ سوئنگ کرتی ہے بال کہ وہ پھر بڑا مسئلہ ہو جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جی بڑا ایک طرح سے اچھا بھی نہیں لگا. ایز اے اسپورٹس رائٹر، ایز اے کرٹک، مجھے نہیں اچھا لگا کہ ہماری ٹیم کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم بنگلہ دیش سے سٹرگل کر رہے ہیں. 3 میچز میں نے بھی کہا اوپر نیچے ہم 3 میچز ٹیسٹ میچز ہار گئے ہیں. یہ بنگلہ دیش جو ایک کلب لیول کی ٹیم تھی، اسے ڈیولپ کر کے چلے، ٹیم اچھی ہو گئی، کوئی اچھے ان کو بیٹسمین مل گئے، اچھے ان کو بالر مل گئے، انہوں نے ڈیولپ کیا. ہم کہاں کی ٹیم تھی، اور ہم ڈیولپ کرنے کے بجائے ہم اس حد تک پہنچ گئے کہ ہم ایک منوز یا ایک لوور رینک ٹیم کے ساتھ ہم سٹرگل کرتے ہیں، اور ہم اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. یہ بات بہت بڑی ضروری ہے سنا. آئی تھنک ایک تو یہ کہ بنگلہ دیشی جرنلسٹ سے ہماری بات چلتی رہی ہے ہمارے پلیٹ فارمز پہ، اور وہ بہت کانفیڈنٹ تھے. وہ ایون سیریز سے پہلے بھی اس کو اتنا بڑا چیلنج نہیں لے رہے تھے کہ پاکستان جو ہے کوئی بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو آئی تھنک دیٹ ٹیلز یو کہ آپ کی جو آپ نے بات کی کہ اسٹینڈنگ کیا ہے اس وقت اگر آپ ٹیسٹ نیشنز میں بات کریں. دوسری بات، ہمارے ہاں ایک اور آرگیومنٹ ہے جس پہ میرے خیال سے پانی پھیر دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ بیٹرز جو ہیں ان کو میچور ہونا پڑتا ہے، اور آپ فرسٹ کلاس سے میچور بیٹرز لے کر آئیں. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ اپنی تمام تر سینئر لاٹ اٹھا کر دیکھ لیں، جس میں سعود شکیل، محمد رضوان، شان مسعود شامل ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس کور نے، اور یہی کور ہے پاکستان ٹیسٹ ٹیم کی، باقی پلیئرز آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، اس کور نے ہمیں کچھ کر کے دیا. اور خاص طور پر موئی شاہ صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی کہ شان مسعود کے اوپر بہت سارے سوالات پہلے بھی تھے، ایون کپتانی بھی جسٹیفائی کرنی تھی. آئی تھنک دا وے ہی از پلینگ شاید وہ بھی جسٹیفائی نہیں کر پا رہا کہ وہ ٹیسٹ ٹیم کیسے چل رہی ہے. دیکھیں اوبیسلی پلیئرز کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، پلیئرز نے پرفارم کرنا ہے اور کیپٹن نے اس سے زیادہ پرفارم کرنا ہے سامنے سے ہو کے. لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر آپ کا اگین سسٹم کا کانفیڈنس کا آتا ہے. عبداللہ شفیق کا نام ابھی ہم نہیں لے رہے ٹیسٹ میچ میں، انہوں نے بھی رنز کرنے کیے، پھر وہ بھی باہر ہو گئے. سعود شکیل اچھا خاصا ٹیسٹ میں کر رہے تھے، ہم نے ون ڈے چیمپئنز ٹرافی ان کو اوپنر کھلا دیا، ان کا بھی کانفیڈنس ہم نے خراب کر دیا. محمد رضوان کہ اپنے مسئلے مسائل تینوں فارمیٹ کھلانے ہیں، نہیں کھلانے ہیں، کپتان بنانا ہے، ہٹانا ہے. سو یہ چیزیں ہم نے بہت زیادہ کی ہیں، وہاں پر بھی ہوئی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ نہیں ہوئی، لیکن وہاں پہ ان کے پلیئرز نے ذرا اور تگڑا رسپونڈ کیا. یہاں پر پلیئرز کا بھی رسپانس بہتر ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو کانفیڈنس اب ہلا ہوا ہے، دیکھیں شان مسعود کا بھی ایز اے کیپٹن بہت مشکل ٹائم گزرا ہے. اٹس ناٹ بن ایزی. آپ بنگلہ دیش سے 3 میچز ہار گئے، اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز سے بھی 1 میچ ہارے، انگلینڈ والی سیریز آپ کی تھی، تو ٹف ان کو بھی چیزیں ملی. اور سب سے بڑی بات ہے اپنی پرفارمنس نہیں ہے، تو اس کو دیکھنا پڑے گا. آئی تھنک ون آف دا موسٹ ورک ایتھک وائز دیکھا جائے تو بہت زبردست کرکٹر ہیں. بات چیت میں ہی از ون آف دا موسٹ ڈیسنٹ گائز. سارا کچھ اچھائی اپنی جگہ پر ہے، بٹ ایک کیپٹنسی اور ایک ٹیسٹ میچ کے اندر جو آپ کا رول ہے اس کو بھی ایک بہت آنیسٹ طریقے سے دیکھنا پڑے گا. ادروائز اوبیسلی ون آف دا فٹسٹ پلیئرز میرے خیال سے پورے سرکٹ میں اس وقت دیکھا جائے وہ ہے، بٹ اپلیکیشن اس کی اب گراؤنڈ پہ نظر آنی پڑے گی ٹیسٹ میچ کے اندر. T20 ان کا بڑا اچھا رہا،
PSL اگر ہم دیکھیں. تو یہ بڑے پرابلمز آپ کے ہیں کہ ایک تو ایک فارمیٹ سے دوسرے فارمیٹ میں ہم ڈائریکٹ چلے جا رہے ہیں, ہمارے بیچ میں کوئی گیپس نہیں ہیں کہ آپ تھوڑا سا ٹیسٹ کرکٹ کے زون میں تو آئیں اور پھر جائیں. بولر کا مسئلہ نہیں ہوتا, بولر آ گیا ہے ٹھیک ہے, ناہید رانا نے وہاں پہ بھی آؤٹ کیا تو اس سے صرف اس کو کانفیڈنس ہی ملے گا. لیکن بیٹرز کی آج ایک دو شاٹس اگر آپ دیکھیں ہمارے بیٹرز کی, وہ باہر کی بالوں کو چیز کر گئے کیونکہ عادت ہی نہیں رہی لیو کرنے کی. اینڈ آئی تھنک وہ دیٹ ٹیلز یو کہ آپ کی اسٹریٹجی اور گیم پلان کیا تھی. میں آپ کے پاس واپس ضرور آؤں گا, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دیکھتے رہیے اسپورٹس 360. ویلکم بیک ٹو اسپورٹس 360. سرامیر, ایک چیز بڑی واضح اگر آپ اپنی سلیکشن کمیٹی کی کور اٹھا کے دیکھیں تو اس میں سارے ایسے نام ہیں جن کا تجربہ ٹیسٹ کرکٹ میں زیادہ ہے. مصباح الحق پاکستان کو ٹیسٹ کی نمبر 1 ٹیم بنانے میں کامیاب رہے. اس کے علاوہ اسد شفیق پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا کور حصہ رہے. سرفراز بھی اوبیسلی تمام فارمیٹس میں بھی رہے, لیکن ٹیسٹ بھی ایک فارمیٹ ایسا تھا جو انہوں نے ڈومینیٹ کیا. اس کے باوجود اگر یہ حال رہے گا تو آئی تھنک بہت بڑا سوالیہ نشان جو موئی شاہ صاحب سے بھی میں نے پوچھا کہ شاید ٹیم مینجمنٹ کی بھی پرائورٹی یا اوور آل کرکٹ بورڈ کی بھی پرائورٹی ٹیسٹ کرکٹ کی طرف نہیں نظر آ رہی. اور اگر نہیں نظر آ رہی تو کیا وجہ ہے کہ آج اتنے سال ہو گئے ہم وہی سیم ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اس سسٹم کو کیسے ہم نے چلانا ہے. دیکھیں ابھی تو ہم جو فارمیٹ ہماری پرائیورٹی ہے وہاں پہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. T20 اور ون ڈے وہاں پر بھی ہمارے جو باقی دنیا سے گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ٹیسٹ میچ تو ایک ایسی چیز ہے جو باقی دنیا میں بھی سوائے ٹاپ کے 3 سے 4 نیشنز کے علاوہ سارے ملک ہی اس میں اسٹرگل کر رہے ہیں. اور اس کا ایک بہت بڑا جو ریزن ہے وہ فائنانسز بھی ہے. اس پہ خرچہ زیادہ آتا ہے. اس کی جو پریکٹس گیمز ہیں, اگر آپ 4 ڈے کی بات کریں, لمبے فارمیٹ کی بات کریں, وہاں پر بھی خرچہ اسی طرح سے آتا ہے. تو اتنا پروفیٹیبل نہیں رہا ٹیسٹ کرکٹ انلیس آپ کوئی پرو ایکٹیو اپروچ لا کے اس کو پرو ایکٹیو وہ بنا لیں لوکریٹو. سو اس میں اس لیے میں پلیئرس کے اوپر جنرلی مجھے ہوتا ہے میں پلیئرس کے اوپر بھی کافی تنقید کر دیتی ہوں, پر اس میں جو پلیئرس کھیل رہے ہیں, ہم کہہ تو رہے ہیں کہ شاہین 130 سے اوپر بال نہیں کر رہا یا فلانا حسن علی کو آپ واپس لے آئے, بٹ ایٹ لیسٹ یہ پلیئرس کھیلنا تو چاہ رہے ہیں. کہہ تو رہے ہیں ہم ٹیسٹ میچ کھیلیں. آپ کے 140 کے بولرز کتنے عرصے پہلے ریٹائرمنٹ بھی لے چکے تھے کہ جی ہم نے لیگ کرکٹ کھیلنی ہے. سو آپ کو یہ کریڈٹ اپنے پلیئرس کو دینا پڑے گا کہ ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا ان کا خیال کیا, کتنی بار ان میں سے لوگ انجرڈ ہوئے, حسن علی کتنی انجریز کے بعد آ رہے ہیں, شاہین کتنی انجریز کے بعد آ رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ وہ کہہ تو رہے ہیں ہم کھیلیں. اب آپ نے ان کی ریپلیسمنٹس اگر تیار نہیں کی, آپ نے 140 150 کے بولر تیار نہیں کیے, تو یہ ان پلیئرس کا قصور نہیں ہے. یہ پلیئرس تو جو کر سکتے ہیں, جان مار سکتے ہیں, وہ اپنی کیپیسٹی میں وہ وہاں پر کھیل رہے ہیں. تو آئی تھنک ان دو چیزوں کو آپ کو سیپریٹ کرنا پڑے گا. کیا ہمیں سینٹرل کانٹریکٹ سیپریٹ کرنے چاہیے ریڈ بال کریڈٹ؟ دیکھیں وہ آپ تب کریں جب آپ نمبر آف ٹیسٹ کرکٹ بھی پھر بڑھائیں. آپ اگر ایک سینٹرل کانٹریکٹ میں کیا ایسا انسینٹیو ہوگا کہ پلیئر ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا چاہے. ٹھیک ہے ٹیسٹ کرکٹ میں بہت پریسٹیج ہے اور آپ پریسٹیج کے لیے کھیلنا چاہیں گے. مجھے بھی شاید 2 سال پہلے بھی کوئی ریٹائرمنٹ واپس لینے کا بولتا کہ ہم آپ کو ٹیسٹ کھلاتے ہیں, میں لے لیتی, لیکن اس کی ایک پریسٹیج ہے, ساری اپنی جگہ پر ہے. پر اگر آپ کو اور کسی فارمیٹ میں نہ کھلایا جائے اور آپ نے سال میں کھیلنے ہی 4 ٹیسٹ ہیں یا 6 ٹیسٹ ہیں, تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس پلیئر کے لیے فائنینشلی سسٹین کرنا. لوکریٹو بھی کریں اور پھر آپ کو اس کو لیئر اپ کرنا پڑے گا اپنے ڈومیسٹک ٹورنامنٹس کو کہ آپ پریکٹس میں تو رہو. اب امام کی ہم بات کریں, نہ وہ PSL کھیلتے ہیں, نہ وہ ون ڈے فارمیٹ میں بہت ان اینڈ آؤٹ ہو رہے ہیں, نہ وہ T20 کسی ٹیم میں. تو جب انٹرنیشنل میچ کا پریشر آئے گا وہ الگ ہوگا ہی ہوگا, کیونکہ ڈومیسٹک لیگ بھی وہ نہیں کھیل رہے. امام کی بھی اس سے پہلے آخری پریکٹس نیشنل T20 کب تھی, تو وہ اس کے بعد سیدھا ٹیسٹ. سو میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک پلیئر کو T20 سے ٹیسٹ میں لاتے ہیں اور وہ بڑے عرصے سے انٹرنیشنل سرکٹ میں صرف ایک ٹیسٹ کا فارمیٹ کھیل رہا ہے اور وہ بہت دیر بعد آتا ہے, تو اسٹرگل کرے گا وہ پلیئر. سو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے ہر وقت ریڈی رکھنا ہے. جو باقی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں, عباس کیوں پرفارم کریں کہ پھر وہ کاؤنٹی کرکٹ میں اتنا ٹائم گزار کے آتے ہیں. حسن علی بھی بولنگ انہوں نے ٹھیک کی ہے, جتنی ان کی پیس ہے, جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے حساب سے, کیونکہ وہ بھی کاؤنٹی کرکٹ میں محنت کرتے ہیں, 4 ڈے میں آ کے پرفارم کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. لیکن اوبیسلی کنسرنس تو کافی ہیں. اسپنرز میں ہمارے وکٹس اس طرح بالکل ٹیل اینڈر پہ آج نعمان نے وکٹس لیں. اس کے علاوہ وکٹ کیپنگ کا ایشو نظر آیا, جب اوپر کے پلیئرس تھے تو تب وکٹس پکڑی بھی نہیں گئیں, اسٹمپنگز اور کیچز, تو وہ چیزیں بھی کھل کے سامنے آ رہی تھی. اور ان کی طرف سے دیکھا جائے تو اگین ٹیکٹیکلی بہت اچھا تھا. پہلے اننگز میں 5 مراز نے آؤٹ کر دیے, دوسری اننگ میں انہوں نے تیجل سے زیادہ بولنگ کرا لی. تو یہ ٹیکٹیکل چینجز بڑی اچھی ہیں کہ اگر بیٹرز نے ایک کو دیکھا ہے
اور وہ کامیاب بھی ہوا, زیادہ دیر دیکھ بھی نہیں سکے تو دوسرے کو زیادہ ٹرائی کر لو. تو کافی اچھی بنگلہ دیش کی اپروچ بھی تھی. اویس آپ کا یہ فیوریٹ سبجیکٹ ہے کپتانی کا, لیکن انفارچونیٹلی اس کپتان کا نام آپ اس فارمیٹ میں تو نہیں لے سکتے, باقی 2 جگہوں میں تو وہ چل جاتا ہے, لیکن اس کا سال ڈیٹ بڑا ہوا. لیکن کیا دیکھ رہے ہیں مطلب شان مسعود کا مستقبل, اینڈ اف ناٹ شان مسعود پھر سوال یہ بھی آ جائے گا دین ہو. یار ایک اگر تھوڑا سا آف ٹاپک ینگسٹرز کی آپ بات کر رہے تھے, میں ایگری کرتا ہوں جو کپتان بات کری, جب آپ ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں نا, احسان اللہ یا چلیں آپ علی رضا کی بات کریں, میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ علی رضا کو لوگوں نے سٹارٹ کر دیا کہنا کہ جب اس نے سیالکوٹ ریجن جتوایا تھا کہ ون آف دی گریٹ ٹیسٹ بالر ہمارے پاس آ چکا ہوا ہے. کیا علی رضا کو ایگزامن کیا ہے, فٹنس کی بات کروں یا اس کا سائیکولوجیکل ایگزامن کیا کہ کیا وہ سسٹین کر سکتا ہے ٹیسٹ کرکٹ, یا تو پھر ڈیفرینشیٹ کریں نا کہ آپ اس کو ذہن میں بٹھا کے رکھ رہے ہیں کہ اس نے ٹیسٹ کرکٹ اور T20 اسکواڈ میں ہی رہنا ہے, ون ڈے سے ہم نے اس کو بالکل الگ کر دینا ہے. شفل کی بات کرو, ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں تینوں فارمیٹس کھلا دو, پرائورٹائز کر لیں. اس وقت اگر آپ بات کریں 140 پلس کا لڑکا جو کہ کنسسٹنٹلی 4 ڈے میں پرفارم کر رہا ہے, وہ آپ کے پاس موسیٰ تھا, آپ کو یاد ہو بہت جلدی اس کو آپ نے کھلایا بھی, ڈیبیو بھی کیا اور بہت جلدی آپ اس کو بلا بھی چکے تھے. ابھی اس نے 4 ڈے کرکٹ میں لاسٹ ایئر پرفارم بھی کیا, اس نے ہیٹرک شاید اس کی ہے, فٹنس پہ بھی اس نے کام کیا. وہ لڑکا آپ کو نظر آتا ہے کہ 4 ڈے کرکٹ کا ہے, لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے جب آپ ایک ینگسٹر کی بات کرتے ہو, لڑکے کیوں نہیں 4 ڈے کرکٹ کھیلنا چاہتے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر پرائورٹی کیا چل رہی ہے. T20 میں فائنانسز زیادہ ہیں, T20 میں مارکیٹنگ زیادہ ہے, برانڈنگ زیادہ ہے, ہم زیادہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ یار وہ لڑکا بہت اچھا کھیل رہا ہے. ٹیسٹ کرکٹ پرائورٹی اس لیے نہیں کیونکہ آپ کا پورے سال کا لڑکا ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر 20 سے 25 لاکھ روپے یا اس سے بھی کم کماتا ہے, یہ تو میں کہہ رہا ہوں 20-25 لاکھ روپے. آپ مجھے بتائیں کیا وہ پورا سال اپنی فٹنس, اپنا گھر, جتنے معاملات ہیں اس میں دیکھ سکتا ہے؟ وہ نہیں دیکھ سکتا. وہ کوشش یہ کرتا ہے یار T20 میری گیم لگ جائے, کیونکہ 1-2 میچز بھی کھیلوں گا, پاکستان دنیا کی لیگ میرے لیے کھل جائے گی. یا تو پھر آپ ڈومیسٹک کے اندر فائنینشیل اس چیز کا یہ لے کے آئیں. ایک اور جو سب سے بڑا جو ایشو جو ایک ینگسٹر کے لیے آتا ہے, آپ پیس بیٹری کی, میں چلیں بیٹسمین کی بات کرتا ہوں, فار ایگزامپل اذان کی بات کروں, یہ پاکستان نیشنل ٹیم کھیل چکا ہے, انڈر 19 لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے, بے شک وہ ٹاپ کا پرفارمر کیوں نہ رہا ہو, یا سفیان کی بات کریں, جس کی بات کریں, وہ لڑکا ڈومیسٹک میں جاتا ہے, اس کو شاید 4-5 اسپانسر بیٹس کے مل جاتے ہیں کہ آپ نے یار اس بیٹس کے ساتھ کھیلنا ہے, پورا سیزن آپ کو کم از کم 3 سے 4 بیٹس چاہیے ہیں. وہی اسی کیلیبر کا لڑکا جس کا شاید اتنا زیادہ نام نہیں ہے, سائلنٹ ہیرو کی بات کریں, ڈارک ہارس کا رول پلے کرتا ہے, اس کو بیٹ دیے جاتے ہیں صرف 1 یا 2, کہتے ہیں پورا سیزن کھیلنا ہے. اس نے اپنے فائنینشیل کو بھی دیکھنا ہے, اس نے اپنی اسپانسرز کو بھی دیکھنا ہے, سارے معاملات کو دیکھنا ہے. یا تو آپ اتنا لوکریٹو بنائیں نا کہ فائنینشیل اتنا آپ اسٹرانگ کر دیں اپنے جو 4 ڈے کرکٹ ہے کہ لڑکا کہیں اور دیکھنے نہ جائے. اور جب آپ موڈ آف کرکٹ کی بات کرتے ہیں, آپ نے ٹیسٹ کرکٹ اس سال بھی اگر وہ 5 انگلینڈ کی سیریز ملا لیں تو آپ نے شاید 6, 7, 8, 12 کے قریب شاید کھیلنے, 13 کھیل لیں اگر میں غلط نہیں, شاید اس سے زیادہ بھی ہوں. اتنے کے لیے کپتان والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک لڑکا بیٹھا نہیں رہتا کہ یار میں نے ابھی اگر میچز کھیلے تو اگلا میچ جا کے میرا اگست کے اندر آنا ہے, جولائی میں آنا ہے, میں نے اس کے لیے پریپریشن کرنی ہے. یہ تو آپ کا انالیسس ہو گیا کپتانی کا سوال, پھر میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ ان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں. اور ایک بڑی چیز واضح کرنی پڑے گی کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ سلیکشن جو ہے وہ ان کا کوئی رد عمل نہیں ہے, ان کا کام ایڈمنسٹریٹو چیزیں چلانا ہے. سلیکشن جو ہے سلیکشن کمیٹی کا پروگیٹو ہے, اور کمپلیٹلی رائٹلی سو ایز ویل, اینڈ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی مداخلت ایسی نہیں ہوئی. تو پھر اب جو نئی سلیکشن کمیٹی آئی, جس کو ہم نیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حال ہی میں آئے, وہ تو یہ بڑا آرام سے آرگومنٹ دے دیں گے کہ جی ہمیں تو اب ٹائم اتنا نہیں ہوا, اور وہ سارے ٹیسٹ کرکٹ سے منسلک ہیں. تو دونوں سوال میں چاہوں گا, ایک کپتانی کا مستقبل اور پھر سلیکشن کمیٹیز کی ذمہ داری کتنی دیکھیں, شان مسعود میں نے پہلے بھی کہا تھا, ان دا PSL اس کے رنز اچھے تھے, اس نے T20 جب ہم فائنل تک پہنچے تھے, ہی واز دا ون آف یور مین گو بیٹسمین جس نے سب سے زیادہ رنز کیے تھے. کپتانی کے اندر فلاز نظر آپ کو آئے ہیں ٹیسٹ کرکٹ, یہ نہیں اس سے پچھلی سیریز میں بھی آپ کو نظر آیا. فیلڈ پلیسمنٹ کی بات کریں آپ, پھر بالنگ یونٹ بیٹنگ یونٹ کی بات کرتے ہیں, خالی پھر اس میں قصوروار شان مسعود نہیں, آپ کی سلیکشن کمیٹی بھی ہے, جو بنچ آف پلیئرز آپ لے کے ساتھ جاتے ہو, جب میٹنگ ہوتی ہے جو ان کو دیں گے تو انہوں نے اسی کو کھلانا ہے. ہاں پرسنل اگر آپ کی ڈیفینیٹلی پرفارمنس نہیں ہے تو اس پہ سوالیہ نشان اٹھے گا. آپ سلیکشن کمیٹی کی بات کریں, سلیکشن کمیٹی بہت عرصے سے پاکستان بورڈ میں ہے. آپ سلیکشن کمیٹی کا نام کو ہٹا دیں تو کسی نہ کسی جاب رول پہ تو آپ رہے ہیں نا. آپ یہاں تو مینٹورز رہے ہیں, مصباح بھائی ون آف دی بیسٹ مائنڈس لوگ کہتے ہیں نا, رسپیکٹیبل نام ہے. آپ SNGPL کے ہیڈ کوچ رہے, بری طریقے سے آپ کی ٹیم ہاری, پورا ڈومیسٹک سٹرکچر آپ نے اسٹڈی کیا ہوا ہے. آپ زیادہ تر لڑکے SNGPL کے اس ٹیم میں لے کے, اماد بٹ از دا موسٹ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ آج بھی کہتا ہوں, لیکن جب اس میں جوس تھا آپ نے اس کو نہیں کھلایا. اب وہ ڈکلائن پہ آپ اس کو ٹیم میں لے کے, اس کے بعد مجھے لگتا ہے ڈراپ پھر واپس کر دیں گے. کیا آپ کا سلیکشن کمیٹی کا بندہ, آپ بھی اسلام آباد میں رہتے ہو, شاہ جی تو لکھتے ہیں اس کے اوپر, کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں گریڈ 2 ہو رہا ہے, کوئی بیٹھا ہو آپ کا بندہ یہاں پر دیکھنے کے لیے, گریڈ 2 میں لڑکا کو نکال لیں کون کھیل رہا ہے,
نہیں جاتا بھائی, ایک آتے تھے priority آپ نہیں کے ہے. چیف سلیکٹر, آپ کو یاد ہے پرانے کی بات میں نہیں کر رہا. آج کل وہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو عزت دیں, اور پھر مطلب یہ ہی از ڈن اٹ, اینڈ میں پرانے کی بات نہیں کر رہا, میں ان سرکٹ کی بات کر رہا ہوں. کیا کسی نے آج تک آگے دیکھا ہے, یا چلیں اس کو چھوڑ دیں, ریجن سے کیا کسی کی ڈیوٹی آج تک لگائی ہے جو فاسٹ بالرز کی آپ بات کرتے ہو کہ گریڈ 2 سے نکالو گے لڑکا جا کے؟ یہ آرگیومنٹ نا ایک اور پلیٹ فارم پہ بھی اس دن ہوا تھا کہ آپ ریجنز کو ڈی سینٹرلائز کر کے اتنا امپاور کر دیں کہ وہ اپنی سلیکشن اور اس پہ کام کریں. میرا اس پہ ذاتی اعتراض یہ ہے, اور موئی شاہ صاحب بھی ایگری کریں گے, کہ ریجن کے اندر اتنی پالیٹکس ہیں کرکٹ کے اندر کہ وہ اتنا فیوریٹزم ہے کہ وہ جو صحیح نام ہے اکثر وہ آپ کو آگے آتے ہوئے ملے گا ہی نہیں. تو شاید یہ بھی وجہ تھی کہ پی سی تک ڈی سینٹرلائز, 2 ریجنز تو آپ کے اب تک لٹیگیشن میں پڑے رہے, ایک کے الیکشنز کل ہو گئے, ان کے نمائندے جو ہیں منتخب ہو گئے ہیں, اور ایک کے جو ہیں وہ آپ کو, یہ ایگزیکٹلی یہی میرا سوال ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ وہ ریجنز میں وہی مسائل چلتے رہیں گے. لیکن آئی تھنک اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے موئی شاہ صاحب, ایک چیز اور پاکستان میں بڑی عام ہے کہ ایک فارمیٹ کے اندر جو ہار ہوتی ہے اس کا جو ڈیمیج کا جو ایک افیکٹ ہوتا ہے وہ باقی فارمیٹس کے اوپر بھی آ جاتا ہے, اور یہ بہت عام ہے پاکستان میں. اور اب ہوگا یہی کہ اگر یہ ٹیسٹ سیریز اگر آپ خدا نہ خواستہ دوسرا ٹیسٹ میچ بھی ہار جاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بہت اسٹرانگ ریاکشن آتا ہے یا موازنہ کیا جائے گا, تو آپ کے کتنے پلیئرز تو وہ ہیں جو آپ کو پاکستان کے ون ڈے ورلڈ کپ میں جو ہے نظر آئیں گے, تو وہ پھر کس طرح ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے گا؟ دیکھیں اس میں اگر آپ بات دیکھیں نا تو ایک ٹیم کی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, اور ٹیم کی رسپیکٹ ہوتی ہے کہ جب آپ بڑی ٹیموں کے خلاف کھیلتے ہیں تو آپ کو اس اینگل سے وہ لیتے ہیں کہ آپ کم از کم آپ کی جو ٹیم ہے پاکستان کی, میں بات کر رہا ہوں, کہ وہ اس ایبلٹی میں ہے, اس قابل ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے. پھر وہ اب انگلینڈ میں اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو سارا کراؤڈ اس لیے آتا ہے کہ آپ کا میچ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ چلو ایسی کوئی ٹیم آئی ہوئی ہے جو ہماری ٹیم کو ایک اچھا کمپٹیشن دے گی, اچھی طرح میچ کھیلے گی, اور انٹرسٹنگ ہمیں کرکٹ دیکھنے کو ملے گا. لیکن جب آپ بنگلہ دیش سے ہار کے چلے جائیں گے انگلینڈ فرض کریں, تو پھر وہ آپ کی وہ ویلیو اور رسپیکٹ ایز اے کرکٹ ٹیم وہ نہیں رہے گی. یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ پاکستان کرکٹ اگر ہم بنگلہ دیش سے ہارنا شروع کر دیں, متواتر آپ ہاریں, ایک آدھ ہو جاتا ہے کوئی نہیں, لیکن متواتر آپ ہارنا شروع کر دیں, پھر آؤٹ سائڈ دا ورلڈ جو اچھی ٹیم کے خلاف آسٹریلیا جا کے کھیلیں گے, جو انگلینڈ جا کے کھیلیں گے, وہاں جو آپ رسپیکٹ اتنے عرصے دراز سے آپ گین کرتے آ رہے ہیں, آپ نے لیجنڈ پروڈیوس کیے, آپ نے بہت کمال کے بیٹسمین اور بالر پروڈیوس کیے, وہ ویلیو اور اس اینگل سے وہ سارے جو اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں, جو کرکٹ انتھوزیاسٹ ہوتے ہیں, اس اینگل سے آپ کو دیکھتے ہیں. اگر وہ اینگل ہی مسنگ ہو جائے اور آپ ان کو پتہ ہے کہ ایک ایسی چھانگی مانگی ٹیم آ رہی ہے جس کا کوئی یہاں کمپٹیشن ہونا کوئی نظر نہیں آتا, پھر یہ گیم کے لیے بھی بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. ہم امپروومنٹ نہیں کر سکے, ہم اپنے آپ کو ہم ادھر اس قابل نہیں کر سکے کہ ہم ٹیسٹ کی ٹیم ایسی ڈیولپ کریں جو, میں اگر شان مسعود کی جگہ میں کہتا ہوں میں کبھی پی ایس ایل کھیلتا ہی نہ, کیونکہ وہ ایک کپتان ہے, ان کو پاس پیسے کی بھی کمی نہیں ہے, وہ کپتان ٹیسٹ کرکٹ کے ہیں, وہ ٹیسٹ کرکٹ میں ان کو پتہ ہے کہ اگر میں پی ایس ایل کھیلنا شروع کر دیا اور پورا سیزن کھیلا جس طرح پورا سیزن انہوں نے کھیلا ملتان کی طرف سے, اب وہ لگ ایسا رہا ہے کہ وہ وہاں سے نکل ہی نہیں رہے, اسی میں ہیں, اور انہوں نے اپنی ٹیسٹ کی کپتانی بھی خراب کر دی ساتھ, اور اپنا ایک مائنڈ سیٹ جو انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا, پھر سکور کرنے لگ پڑے تھے کچھ شروع میں بہت زیادہ ان کا نہیں, لیکن پھر ٹیسٹ میں یہ سنبھل گئے تھے. لیکن اب پی ایس ایل کھیلنے کی وجہ سے, اتنا زیادہ T20 کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے, حالانکہ بیسیکلی از ناٹ مینٹ فار دیٹ ٹائپ آف کرکٹ, وہ کھیلنے کی وجہ سے وہ آج ہم نے دیکھا کہ اس ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں ان کا بالکل کہیں نام و نشان نہیں, اور انہوں نے فلاپ ہو گئے, ٹوٹلی فلاپ ہو گئے. تو ہم نے T20 پہ اتنا زیادہ کنسنٹریٹ کر لیا, وہ بھی ڈومیسٹک کرکٹ ہے. دیکھیں پی ایس ایل از ناٹ اے کرکٹ, وہ از اے فن کرکٹ, سچی سی بات ہے. آپ جتنا بھی کہیں, جو جتنی کامیاب کرکٹ بورڈز ہیں دنیا میں اور بڑی ٹیمیں, وہ یہ کرتی ہیں, وہ اپنے ٹیسٹ کے کپتان کو بھی بتاتی ہیں, اور جو اس کے ارد گرد ٹیسٹ کے پلیئرز ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ اپنی ٹریننگ جاری رکھیں. جی آپ دیکھیں نا سٹار کتنا کھیلتا رہا ہے, کمنز کتنے کھیلتے رہے ہیں, ان کے جو ٹاپ کلاس کے, جو خاص کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹیسٹ کے ان کے پلیئرز ہیں, کرکٹرز ہیں, وہ کتنا ایک T20 کھیلتے ہیں, بہت کم, شاذ و نادر کبھی کھیل لیا, فن کے لیے کھیل لیا. یہاں تو ہمیں پورا ایک مطلب ہے کہ آپ نے پورا سیزن ایک لگا دیا اوپر نیچے, اور اتنی غلط ٹائمنگ ہے اس ٹیسٹ سیریز کی کہ میرا خیال ہے وہ سارے پلیئر وہ سے نکلے ہی نہیں ہیں. ایک جو آپ کا پی ایس ایل کی جو ایک تھا نا, وہ ہائپ تھی, اور جو بھی تھا, جو ہارا جیتا یا جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی, اس موڈ سے وہ نکلے ہی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہی طرح چل رہا ہے, اسی طرح آگے
ٹیسٹ میں آپ کو اننگ بنانی پڑتی ہے, آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے, آپ کو دکھانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. ٹیسٹ رن بنانا اتنا امپارٹنٹ نہیں ہوتا, کھڑا ہونا زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے. رنز خود بہت آتے ہیں, کتنا آپ وہاں پہ آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, کیسی بالنگ کو آپ فیس کرتے ہیں, اسپنر ہو, فاسٹ بالر ہو, اس کو کتنا آپ شو کرتے ہیں کہ آپ میں گٹس ہے وہاں سٹے کرنے کا. آپ تو بیٹنگ کی بات کریں, میں تو بولنگ میں ہم کپتانی کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ پورے میچ میں تھرڈ سلپ پتہ نہیں کیوں نہیں رکھتے تھے. میں تو حیران ہوں کہ جو فاسٹ بولر ہمارے مائناز فاسٹ بولر ہیں وہ بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے تھے کہ مجھے تھرڈ سلپ. نہیں, میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ جو آپ ساتھ بالنگ میں تو ایز اے ٹیم بات کر رہا تھا, لیکن اب آپ بالنگ دیکھیں پھر آپ بیٹنگ دیکھیں, یہ بالنگ اور بیٹنگ آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو ٹیسٹ میچ جتا کے دے سکے. میں دوبارہ کہوں گا, کل میں نے پتہ نہیں ایک ٹویٹ کیا, میں نے کہا سفیان مقیم کو ہونا چاہیے, ایسا کوئی ہونا چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میچ ونر ہے, کچھ کر سکتا ہے. تو کسی نے لکھا آگے کہ جی اس نے کتنے فرسٹ کلاس کرکٹ میچز کھیلے ہیں. بھائی فرسٹ کلاس میچز کی بات نہیں, 5 کھیلے ہیں. تو توصیف احمد نے کتنے فرسٹ کلاس میچز کھیلے تھے جب وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلا, ایک میچ کھیلا, جنہوں نے 100 کھیلے انہوں نے کیا کر دیا, ایک میچ ایک فرسٹ کلاس میچ کھیلا تھا توصیف نے, اور پاکستان ٹیم میں آئے اور میچ جتا دی. یہ وسیم اکرم کتنے فرسٹ کلاس میچ کھیلے تھے کہ وہ پاکستان کی طرف سے آ کے, جہاں ٹیلنٹ آتا ہے اور ایکسیپشنل ٹیلنٹ آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ میچ ونر ہو سکتا ہے, وکٹ لے سکتا ہے, وکٹ ٹیکنگ ایبلٹی جو ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک بات ٹو اے کنکلوژن یہی ہے میرے خیال سے, ہمیں ابھی آرگیومنٹ چھوڑ دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ کرکٹ ایوالو ہو چکی ہے, دنیا کسی اور طرف چلی گئی ہے. ہم آج بھی شاید 80 اور 90 کی دہائی میں ہی ہیں کہ پلیئر جو ہے وہ اسی پاتھ وے سے آنا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اگر موازنہ کر کے دیکھ لیں, خاص طور پر میں اسپنرز کی بات کروں گا, زاہد محمود نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں سب سے زیادہ آؤٹ کیے, ہم ان کو T20 اور ون ڈے کے اندر لے گئے. اس کے بعد عارف یعقوب کی بہت زیادہ بات ہونا شروع ہوگی کہ اگر آپ کو ایک اچھا لیگ اسپنر چاہیے. پھر یاسر شاہ کو جس طریقے سے ہم یوز کرتے رہے, تو آئی تھنک سیم اولڈ وہی ریٹرک ہے, وہی سارے مسائل ہیں. اینڈ آئی ووڈ ناٹ بی سرپرائز اگر بنگلہ دیش آپ کو دوسرا ٹیسٹ میچ بھی ہرا دے. تاریخ تو وہ رقم کر گئے ہیں, انہوں نے اپنی سرزمین پر آپ کو پہلا ٹیسٹ میچ ہرا دیا. تو آئی تھنک بہت ہی زیادہ مایوسی ضرور ہوئی ہے. بٹ بہت شکریہ موہی شاہ صاحب آپ کا. سر امیر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اویس, تھینک یو فار جوائننگ اس. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. مجھے اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.